सामिन मोहतरम, आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम आसम बट साहब के नावल पानी पे लिखी कहानी पे गुफ्तगू करेंगे। ये नावल हाल ही में शाया हुआ है और आसम बट साहब का ये चौथा नावल है। बट साहब इससे पहले दायरा, नातमाम, भेद और 2 अफसानों की किताबें इश्तिहार आदमी और दस्तखत के नाम से अपने कारिन को पेश कर चुके हैं। बट साहब का एक बहुत मजबूत हवाला ट्रांसलेशन भी है, तर्जमा निगारी भी है। उन्होंने काफ़का और बोरखेस को उर्दू में मुतारफ़ करवाया और इस हवाले से कह लें कि उन्होंने काफ़का और बोरखेस पे अवलीन जो बहसें थीं टेक्स्ट मतन के हवाले से उन्होंने यहाँ पेश की। इसके अलावा एक अंग्रेज़ी उनकी ट्रांसलेशन भी है, टेल ऑफ 4 सेंट्स के नाम से, किस्सा 4 दरवेश। बट साहब की एक मशहूर किताब 100 अजीम आदमी तो आप सब जानते होंगे, बहुत मशहूर हुई और कई इसके एडिशन जो हैं वो शाया हो चुके हैं। बहुत सा काम बट साहब ने अभी ज़ेर तबा है, अभी आने वाला है। आज हम आसम बट साहब के नावल पानी पे लिखी कहानी पे गुफ्तगू करेंगे और ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि नावल निगार से ही उसके नावल के हवाले से या तख्लीक कार से उसकी तख्लीक के हवाले से गुफ्तगू की जाए। और हम कोशिश करेंगे कि बट साहब यानी जो तख्लीक कार है वो बतौर कारी वो अपने फ़िक्शन को किस तरह देखता है और तख्लीक कार जो है वो उसको किस तरह साथ लेके चल रहा है। हम दोनों हवालों से बट साहब से गुफ्तगू करेंगे। ये नावल बहुत मुख्तसर सा नावल है, यानी इस कोई 150 पेजेस हैं इसके और 14 ये अबवाब में तकसीम है। एक ख़ातून के साथ एक मेले में मुलाकात होती है, जो इसका मरकज़ी किरदार है, और उसके साथ जो एक ख़ास तरह की जो कैफ़ियत है और ख़ास तरह की जो कहानी है, बट साहब ने उसको चंद चैप्टर्स के अंदर जो है समेटने की कोशिश की है। पहला चैप्टर है ईवा आमद, दूसरा है ईवा आशनाई, तीसरा है ईवा रक्स, इसी तरह ईवा कुर्ती, फिर ईवा और समुंदर, ईवा आवारगी, ईवा मुकालमा, और फिर एक साथ इनके किरदार और भी है गुलबाज। उसके हवाले से भी एक छोटा सा चैप्टर है ईवा चांदनी, ईवा मुकाम, ईवा तलाश, ईवा बदाई, ईवा फ़िराक और इख्तिताम। सफ़र, मुसाफरत, मेला, इस कहानी का मरकज़ी जो थीम जो है वो ये 3 जो है कह लें अलामतें हैं। इन 3 अलामतों के इर्द गिर्द ये नावल जो है चलता है और अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो मेला क्या होता है? मेला मेल से है, लेकिन मेला बहुत मुख्तसर भी होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला होता है। इस मेले की कहानी जो कि पानी पे लिखी हुई है, पानी पे लिखी हुई तहरीरें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसका जो थीम है इस कहानी का वो आपको पहले पेज पे, पहले सफ़े पे नज़र आता है। मेले का कोई अंत नहीं है, मेला अपने आप में अंत, मेले अंदर सब बेअंत। मेले जैसी एक मुख्तसर सी कैफियत से इतनी लंबी कहानी निकालना और ऐसी लंबी कैफियत लेके आना सामने, ये एक मुनफरिद तजुर्बा है। इस हवाले से बट साहब से तफसील से बात करते हैं और आखिर में आपके सवालात भी होंगे।
تو بٹ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیسا تجربہ رہا ایک تخلیق کار کے طور پہ، آپ نے اس کو کس طرح اس کہانی کو چنا اور اس پہ لکھا، کن مراحل سے گزرے؟ تھوڑا سا تعارف اس حوالے سے آپ کروائیے. جی شکریہ. یہ ایک محبت کی کہانی ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی، میری جو ناول میں لکھے میں نے، کہ ایک لو سٹوری لکھی جائے. تو ایک ایسی لو سٹوری جو اس طرح چیپ بھی نہ ہو اور سطحی بھی نہ ہو، لیکن اسے آپ کس طرح یعنی کہ ایک گہری بھی ظاہر، آپ اسے کچھ ادبی گہرائی بھی ہوگی اس میں، تو وہ کس طرح ایک اٹریکٹیو بھی رہے اور محبت کا ایک سرکل جو ہے پورا ہو اس میں. تو یہ بس میرے ذہن میں پھر یہ دو کردار آئے، اور ان کا جو لوکیل ہے وہ ایک ساحلی علاقہ ہے، ساحلی شہر ہے، اور اس میں سمندر جو ہے وہ ایک کردار ہے اس پوری کہانی، پوری ناول میں. اور ان سے سمندر سے ان کا مکالمہ بھی ہے. سمندر جو ہے وہ اپنی وسعت اور گہرائی کے ساتھ اس سارے واقعے کا عینی شاہد بھی ہے، اور اس پر اثرات بھی مرتب کرتا ہے. اور سو ان سے ایک اس کہانی سے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. تو یہ مختصر سا اس سامعین محترم، اس ناول کا جو لوکیل ہے وہ ہندوستانی شہر ممبئی ہے، جہاں جو مرکزی کردار ہے وہاں جاتا ہے ایک میلے میں اپنی نمائندگی کے لیے، وہاں کانفرنس میں کچھ پڑھنے کے لیے، اور وہ میلہ 3-4 دنوں کے لیے ہے. اور وہاں اس کی ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے جو ایک ورکر ہے، وہ بھی وہاں آئی ہوئی ہے، اور وہاں ایک اکٹھ ہوتا ہے. یوں کہانی جو ہے اس کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ آ کے مرکزی کردار کے ساتھ آ کے ملتی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ایک دریا جو ہے، بہت سارے دریا جو ہے وہ آ کے سمندر میں ملتے ہیں. یعنی کہانی، مرکزی کہانی جو ہے اس ناول کی وہ میلہ ہی ہے، اور میلے کے دوران ملاقات ہے اور سمندر ہے. لیکن اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں جو اس خاتون کی، ایوا کی مناسبت سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ وہ تمام کہانیاں فلیش بیک میں رہتی ہیں، پس منظر میں رہتی ہیں، وہ مرکزی نہیں بنتی. وہ مرکزی جو وہ کیفیت ہے جو میلے میں بہت جلدی بچھڑ جانے کی کیفیت ہوتی ہے، اور بالآخر وہ کہانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی، وہیں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، میرے ایک ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایک اردو ادب میں یا دنیا کے ادب میں جو بڑے نسوانی کردار ہیں، اردو میں جس طرح امراؤ جان ادا ہے یا بلانکا، پاسکل، یہ سب جیسے سیمی شاہ کا کردار ہے اس میں، تو یہ وہ کردار ہیں جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے، اپنے مختلف ہونے کی وجہ سے جس طرح کو پینٹ کیا گیا، یہ یادگار کردار ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی ایک میرے دل میں خواہش تھی، اب بھی ہے، کہ ایک ایسا کردار تخلیق کیا جائے، نسوانی کردار، کہ جو اگر ہو سکے تو ان کرداروں کی صف میں وہ کھڑا ہو سکے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب مادام باوری پڑھا تھا آج سے بہت سال پہلے، تو مجھے خواہش ہوئی تھی یہ کہ میں کبھی موقع ملے تو فلابیر سے پوچھوں کہ آپ نے یہ کہیں اس کردار کو دیکھا ہے یا کچھ کرداروں کو ملا کر آپ نے اس کردار کو تخلیق کیا. تو بہت عرصے کے بعد مجھے ایک انٹرویو ملا جو کسی نے ان سے کیا تھا، تو اس میں یہی سوال پوچھا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مادام تھی وہ میں خود تھا. تو جس کے جسم پہ پانی کا قطرہ گرتا ہے اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی، تو وہ میں خود تھا.
تو وہ یہ نسوانی کردار بننے کے لیے یا کوئی بھی کردار بننے کے لیے آپ کو اس کے جو انر ڈائلما ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کردار کو جینا پڑتا ہے. تو یہ بھی میری خواہش تھی کہ میں اس طرح کا کردار لکھوں. تو اسی خواہش کی ایک تعبیر یہ بھی بنی ناول کی صورت میں. اچھا بٹ صاحب، آج کا جو ناول ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ انتشار کو، ٹائم کی جو ڈسٹورشن ہے اس کو پیش کر رہا ہے، یا پلاٹ کے بڑے منفرد تجربات ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ نے ایک فلیٹ ناول دیا ہے، وہ کہ اس طرح کا فلیٹ نہیں ہے کہ کہانی سیدھی سادھی کہانی ہو. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آج کی اس صورتحال میں کہ کہتے ہیں کہ جی پیچیدگی بہت ہے، نفسیاتی گرہیں جو ہیں وہ اتنی الجھ گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا آپ دکھانے میں ناکام ہے، تو سیدھی سادھی کہانی میں نہیں پیش ہو سکتا آج کا اس منظر. میں یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں جو ناول لکھا جا رہا ہے اس میں اتنے متنوع تجربات ہو رہے ہیں کہ اس کی انہوں نے صورت بدل کے رکھ دی. تو اس طرح کے تجربات کی ہمیں بھی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اور اس کلچر کے جو آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس کی سے مراد کے جو ہمارے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بڑا فرق ہے، گیپ ہے. سو ہوتا یہ کہ آپ تجربہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اس طرح وہ پکا نہیں ہو پاتا، یعنی آپ اس طرح بلوغت کی اس سطح پہ نہیں ہوتے. تو جس طرح ہم نے علامتی ادب کا تجربہ کیا تو اس میں بہت سے اچھے لوگ سامنے آئے، لیکن وہاں کے جو حالات تھے جس میں کہ وہ پک کے تیار ہوئے تھے، اس میچورٹی کی، بلوغت کی سطح پہ آ گئے تھے کہ وہ اس تجربے کو کرتے اور اس میں زندگی ڈالتے. تو ہمارے ہاں جو تجربات ہو رہے ہیں وہ اس ضرورت کے تحت ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی نئی بات کریں، منفرد بات کریں، کیونکہ لکھنے والے کے سامنے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ محض اظہار ذات تو نہیں کر رہے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جس روایت سے آپ کا تعلق ہے، اردو کی روایت سے ہے، جس بھی زبان کی روایت سے ہے، تو اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. تو وہ پھر طے آپ کو خود کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو پھر وقت خود کرتا ہے یہ باتیں. تو اب یہاں جو تجربات، میں خود بھی اس میں شامل ہوں ان لوگوں میں. میں نے اپنے ناولوں میں، بھید میں شاید آپ نے، بید میں بھی میں نے تجربات کیے. مجھے خود شوق ہے اس کا اور نئی بات لکھی جائے. لیکن ہمارے جو اس کچھ عرصے میں جو سینئرز کے ناول چھپے، جو ہمارے ہم عصروں کے ناول چھپے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں جو اردو کی ایک صورت حال ہے، اردو ادب پڑھنے کی جو ایک لوگوں میں جو ایک ہے دلچسپی ہے جتنی، وہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی کہ ہم ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اردو کے لکھنے والے ہیں ان کی اپنی جنریشن جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ انگلش میں زیادہ ان کا رجحان ہے، ان کی تعلیم بھی اسی میں ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ ادب کو پیچیدہ اور ثقیل بناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت مجھے واٹس ایپ انتخاب تو نہیں ہوتا نا. ہمارا موضوع جو ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے، وہ خود بخود کرافٹ کو، ٹیکنیک کو، اس کا انتخاب کرتا ہے. جی ایسے ہی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم شعوری طور پہ تجربات کر رہے ہیں؟ ہاں ایسا ہی. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ضرورت ہے ہمیں، لیکن یہ کہ آپ اس کی جو تیاری ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے، وہ ذہنی تیاری بھی ہوتی ہے اس کی. تو لیکن میں یہ تو ایک الگ موضوع ہے. میں تو اس سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پھر یہ خیال ہوا کہ ہم شاید ادب کو زیادہ مشکل بنا رہے ہیں قاری کے لیے. ایک قاری جو پہلے ہی بہت زیادہ ملتفت نہیں ہے ہماری طرف،
اور اس کی تعداد گھٹ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آسان کریں. اور آسان کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو سطحی کر دیں یا معنی سے خالی کر دیں، لیکن یہ کہ آسان کریں اس کو تھوڑا سا، اور اپنی بات بھی آپ کہیں لیکن ایسے اسلوب میں جس کے لیے آپ کا قاری تیار ہو چکا ہوا ہے. اب یا تو آپ اسے، اب جو قاری کی تیاری ہے وہ بھی ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بھی الگ سے بات ہو سکتی ہے. قاری کی تیاری بھی اس طرح نہیں ہے، تو ادیب کو تو تیار ہونا چاہیے نا اس ساری باتوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آپ کا اینڈ یوزر ہے آپ کے پروڈکٹ کا، اس کا کیا ذہنی سطح کیا ہے. تو کچھ یہ وجہ بھی تھی. پھر میرے اپنی خواہش تھی کہ اس ثقالت بھرے ماحول میں آپ ایک کوئی تھوڑی سی آسانی بھی، تازہ ہوا کا جھونکا، کوئی آسان بات بھی کریں. ہاں آسان بات بھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ ایک اور بات ہے کہ محبت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن اس پہ لکھنا میرا خیال ہے بالکل ایک الگ سکل ہے. ہر اچھا لکھنے والا ضروری نہیں کہ وہ محبت کے موضوع پہ لکھ سکے، ایک رومانس لکھ سکے. تو یہ ایک الگ سکل ہے. اچھا، یہ ویسے جو خاتون ہے اس میں جو ایوا ہے، وہ کوئی محبت کی کوئی سیدھی سادھی کہانی کا کردار نہیں ہے. جی وہ کمپلیکس کردار ہے. اس کے ساتھ جو ہوا، اس کی بہن کے ساتھ جو ہوا، اور وہ جس طرح آئی ہوئی ہے مدر ٹریسا یہاں آرگنائزیشن جو ہے اس کا ممبر بنی ہوئی ہے، تو وہ پیچیدہ کردار ہے. آپ نے اس کو شاید کھولا نہیں یا بہت سا قاری پہ چھوڑا ہے. وہ اپنے اس سارے ٹراما کو بھلاتی ہے. بھلانے کے بعد وہ محبت کی ایک فضا کم از کم اس فضا میں آتی ہے. اچھا بٹ صاحب، یہ 3-4 علامتیں میں اس کو نوٹ کر رہا تھا. سفر، پھر بس کے ذریعے سفر، پھر سمندر ہے، اور پھر میلہ بذات خود ایک علامت ہے. میلہ بار بار آپ نے ریپیٹ کیا ہے. میلے کی تو چلیں وہ پورا لکیل ہے، وہ ایک علامت کے طور پر بھی بن کے آتا ہے. تو کیا یہ شعوری کاوش ہے یا آپ نے اس ایک فلو میں کہانی کے روانی میں آپ نے سب علامتیں بنتی گئیں؟ دیکھیے، جسے ہم کہتے ہیں نا کرافٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں شعوری غیر شعوری چیزیں ملی ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ کہ جب آپ، وہ میں کچھ دن پہلے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جی استاد رضا علی خان صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا گایا جائے کہ وہ سنویے کو وہ لگے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو اتنا آسان کر کے گایا جائے. تو اس میں پھر آپ کو اپنے جو پلانز ہیں، جو آپ رائٹنگ پلانز ہوتے ہیں یا خواہش جو ہے، وہ آپ اس طرح اس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ لگتا نہیں کہ یہ آپ نے اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی پیچی. لیکن جب آپ وہ خود کا کوئی کام کرتا ہے، وہ پڑھنے والا ہے، سننے والا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی پیچیدگی ہے. تو اس میں جو 4 علامتیں آپ نے بیان کی ہیں، مجھے تو میلہ، چونکہ اب دیکھیں میرا تعلق پنجاب سے ہے اور پنجاب کے اس شہر سے جو میلے ٹھیلوں کی حوالے سے بہت تو میلے کی ہماری ایک اور بھی معنویت ہے. ایک اجتماع کے ساتھ، ایک اجتماعی تجربے میں شامل ہونے کا ایک عمل ہے کہ آپ میلے سے مراد ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مائنس نفی کرتے ہیں، جو کہ فکشن نگار کا بنیادی ایک ہوتا ہے طریقہ کار، اور پھر آپ اس اجتماع کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی قطرہ جو ہے سمندر میں شامل ہوتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. تو اس اجتماعی تجربے میں شامل ہونے کا عمل جو ہے وہ میلے کے یا ایسے اجتماع کی صورت میں ہی ممکن ہے کہ جس میں شناخت مسئلہ نہ ہو. تو میلہ اس لیے کہ اس میں وہ 2 لوگ ہیں اور باقی کسی کی شناخت نہیں ہے. دو کردار ہیں، اس کے علاوہ باقی جو محض ایک جس طرح ایک بیک گراؤنڈ کا ایک منظر ہوتا ہے، اس طرح ہے. تو ایک تو اس کی یہ معنویت بنتی ہے. پھر سمندر کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، تو سفر کی بھی ایک
سفر تو ایک وسیلہ بنتا ہے آپ کا میلے تک پہنچنے کا، اور پھر اس میں کچھ میں نے اپنے سفر کے حوالے سے بھی کچھ لائنیں لکھی ہیں، وہ بھی کہ سفر تو آپ کے اندر بھی ہو، باہر نہ بھی ہو رہا ہو تو وہ آپ کے اندر جاری ہوتا ہے۔ جی سامعین محترم، جس طرح یہ ابواب ہیں، ان کے سب ٹائٹلز بھی ہمیں ناول میں نظر آتے ہیں۔ جیسے پہلے باب کا سب ٹائٹل ہے سفر کا آغاز ہوتا ہے نہ اختتام، اسی طرح دوسرا ہے سفر باہر ہو رہا ہے یہ تو اندر بھی جاری ہے، تیسرا ہے سفر کرو تاکہ پہچانے جاؤ، چوتھا ہے سفر ہی سفر کی وجہ ہے اس کا حاصل بھی، سفر دائرہ ہے، سفر تب بھی ہو رہا ہے جب مسافر تھم جائے، اچھا اسی طرح جہاں وہ ہے وہاں چاند نکلتا ہے، سفر میں رخصتی سفر کے لیے روانگی، جو شے باقی رہتی ہے وہ سفر ہے نہ کہ مسافر، میلہ ختم ہو جاتا ہے سفر جاری رہتا ہے۔ یوں سفر جو ہے ایک علامت کے طور پر اس ناول میں آتا ہے۔ بٹ سب بس آخری ایک بات، آپ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کہانی ہے محبت کی سیدھی سادی سی، میں اسے اس طرح نہیں دیکھتا۔ عموماً کسی ایک واقعے پر، کسی ایک تاثر پر، کسی ایک حادثے پر جو کہانی ہوتی ہے وہ افسانے کا پلاٹ ہوتا ہے، لیکن ناول نے ایک تاثر کو، ایک واقعے کو، ایک کیفیت کو اب اٹھا کے ناول بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوست اختر سلیمی صاحب کا بھی ایک ناول آیا جندر، وہ بھی ایک کیفیت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مرنے والا ہے اور وہ فلیش بیک میں چیزیں سوچ رہا ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، وہ ایک ٹرانس کا ایک چھوٹا سا ناول ہے۔ میں اس کو اس ٹیکنیک کا ناول ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اسے منیملزم جسے کہتے ہیں یا اختصاریت کہتے ہیں، کہ آپ کسی ایک ایونٹ کو، کسی ایک تاثر کو ایک ناول کی شکل میں بنائیں اور پیچھے دکھائیں کہ اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں، وہ ایک سمندر کی طرح اس کے پس منظر میں موجود ہیں۔ تو یہ کہانی بذات خود بہت بڑا سپین رکھتی ہے، ناول نگار نے اس کو نہیں کھولا اور صرف اس کیفیت کو پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو میلے کی فضا میں پیدا ہو رہی تھی، اور میلہ ختم ہوتی وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں تو اس ٹیکنیک میں اسے بڑا مشکل ناول سمجھتا ہوں۔ تو بٹ صاحب بضد ہیں کہ یہ بہت سادہ ہے اور محبت کی کہانی ہے، محبت کی طرف لایا جائے لوگوں کو۔ تو کہانی جو ہے نا، آپ بات کر لیں چلیں میرے خیال میں اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ایک دو جملے وہ آپ نے گفتگو کی تو میں بھی دو جملے کہوں کہ کہانی جو ہے نا وہ ناول نگار کے لیے یا کہانی کار کے لیے، یہاں ہمارے وہ دوست بیٹھے ہوئے ناول نگار بھی ہیں، کہانی کار بھی ہیں، اس میں پروسیس زیادہ ہے ہمیں، یعنی کہانی سے مراد وہ پروسیس ہے جس میں آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے عسکری صاحب نے وہ آنندی کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ آئیڈیا تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی عام سے لکھنے والے کے اسے بنایا کیسے، تو اس کو وہ جو بستی انہوں نے آباد کی ہے وہ ان کا کمال ہے۔ تو وہ جو پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ اس کہانی کے اختتام تک پہنچتے ہیں، بلکہ اختتام بھی ضروری نہیں ہوتا، تو جی بات کیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، سوالات کے لیے جی۔ جی، آپ دونوں احباب کی گفتگو جو ہے اس کے بعد مجھے خود پر بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ یہ ناول پڑھنے والے جو اولین قارئین ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو سب سے پہلی حیرت تو یہ ہے، اور یہ بعد میں سوال بھی ہوگا، کہ اتنی سمندر ایک کردار ہے، ان سب کے باوجود یہ ایک بہت ہی گہرا ناول آپ نے قرار دیا کہ یہاں وہاں اشارے کیے، لیکن دونوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سادہ سی کہانی ہے اور قاری اسے پڑھنے کے لیے تیار میں تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچیدہ کہانی ہے، یہ سادہ نہیں ہے۔
تو پلیز میرے اچھا کھاتے ٹھیک میں ہے، نہ چلے ڈالیں. اچھی بٹ بات ہے. سب کہہ رہے ہیں ان کا حق ہے، وہ تخلیق کار. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک ایوا کے کردار کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس وقت تک تو قاری ضرور سوچ سکتا ہے کہ یہ شاید ایک سادہ سی کہانی ہو، لیکن اس کے بعد تو اس کی ساری معنویت ہی تبدیل ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے جو اس میں ایک بہت بڑا بات میں نہ کھلنے والا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ کسی مرد کے قریب جو ہے وہ مکمل طور پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے انتہائی تعلق کے باوجود. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے لاشعور میں کوئی بات ہے جو مصنف نے بیان نہیں کی، اور لیکن وہ واضح ہے. جو جس وجودی کرب سے وہ کردار گزر رہا ہے وہ سارے ناول میں موجود ہے. پہلی بات تو اس کی وضاحت کریں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو ضرور فوکس کیا ہوگا، اگرچہ آپ نے اندازہ نہیں ہونے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ناولوں کا لوکیل جو ہے، آپ ایک لوکیل میں پھنسے ہوئے رائٹر تھے ایک طرح سے اگر کہنا چاہیے، اور اسی میں سہولت بھی ہوتی ہے. اندرون لاہور کا لوکیل جو ہے آپ کا پسندیدہ لوکیل تھا، اس سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا. آپ نے اس سے باہر نکل کر یہ ناول لکھا ہے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ لکھا ہے. اس کنسٹرکٹ کو توڑنا جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ناول کی زبان بھی آپ کے باقی دوسرے ناولوں کی نسبت بالکل مختلف ہے. یہ شعریت سے بھرپور فن پارہ ہے، اور اس کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جو نثری نظم لکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں. بہت سے نثری نظم لکھنے والوں کو چاہیے کہ اس ناول کے بہت سارے مکالمے اور ان میں جو لکھی گئی نثری نظمیں ہیں انہیں پڑھیں. لیکن یہ پوچھنا مجھے یہی ہے کہ یہ سارے کنسٹرکٹس جو آپ نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں وہ توڑے ہیں، یہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ یہ کتنی شعوری کوشش تھی اور کتنی اس کردار یا اس ماحول کے ساتھ جو آپ کی وابستگی جڑت تھی یا اس میں انوالومنٹ تھی اس کی وجہ سے ہو گیا؟ بہت شکریہ. شکریہ سعید صاحب. آپ نے تو کچھ ایسی باتیں بھی مجھے بتائیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں تھیں اس ناول کے حوالے سے. اس میں نہیں، اس کے لیے بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے غور سے پڑھا اسے اور آپ نے اسے پسند کیا. بس یہ کہ آپ جب بھی کوئی نئی چیز لکھتے ہیں، چاہے وہ کہانی ہے، نظم ہے، غزل ہے، تو اس میں ایک تو آپ کا ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو کیفیت ہے، اپنی ذاتی آپ کی باطنی یا ظاہری، اس کو بیان کریں، اپنا اظہار ذات کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سطح پہ آپ پھر خود سے ہی سوال کرنے لگ جاتے ہیں. آپ خود کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ بات کر کے کیا کوئی تیر مار رہے ہیں، یعنی کہ کیا آپ نے کوئی نئی بات کی ہے. تو نئی بات کرنے کا جو ایک سوال ہے وہ میرے خیال میں ہر لکھنے والے کو اپنے آگے دیوار پہ لکھ کے لگانا چاہیے، تاکہ وہ جب بھی لکھنے بیٹھے تو پہلے اس کو پڑھیں، اس سوال کو. تو یہ بھی میرا ایک لوکیل ہے. اچھا، لوکیل کے بغیر تو آپ دیکھیں کہانی کا جو جڑیں ہوتی ہیں ایک کسی بھی، تو وہ تو اس کے لوکیل میں ہی ہوتی ہیں. سو لوکیل وہ چیز ہے جس پہ پھول اگتا ہے، خوشبو تو بے زمین ہوتی. تو لوکیل بہت اہم ہے، فکشن نگار کے لیے بہت اہم ہے. اور اس لیے میں نے وہ اپنے جو لکھے ناول یا کہانی ہے وہ ایک خاص لوکیل میں ہے. لاہور کا لوکیل ہے، اندرون جو ثقافت ہے اس کا وہ لوکیل ہے. لیکن میری اپنی یہ خواہش بھی تھی کہ اس لوکیل سے باہر نکل کے میں کوشش کروں کہ کسی نئی جگہ پر مکان بنایا جائے، آباد کاری کی جائے. تو کس طرح، کس حد تک ممکن ہے. تو یہ بھی ایک کوشش ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کسی حد تک کامیاب رہی، تو یہ بھی ایک وہی ہے سوال کا جواب کہ آپ کیا اپنی ہی روایت میں، ایک تو آپ وہ روایت ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، ایک آپ خود روایت قائم کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کے ذریعے. تو اسی میں آپ نے کیا نئی بات کی یا تبدیلی کی. تو جی آپ بس ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں جی. پلیز آخری سوال اگر آپ. شکریہ طاہر. اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ناول کا جو موضوع ہے، جو مرکز ہے وہ محبت ہے. تو اگر ہم اس کو محبت
اس کا موضوع جو ہے مرکز مان لیں تو اکثر پھر تو جو پاپولر لٹریچر ہے اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ بھی محبت ہی ہے، آلموسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو مارکیز نے محبت کو سینٹرلائز کر کے جو ناول لکھا وہ لو ان دا ٹائم آف کولرا ہے، لیکن اس کی کرافٹنگ اس نے ایسے کی کہ وہ دنیا کے بڑے ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو لو سینٹر تو کیا ہے، لیکن آپ نے اس کی کرافٹنگ میں کیا کیا ہے کہ یہ اردو کے بڑے ناولوں میں اس کا اگر ہم کہیں تو شمار ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ پڑھیں نا، آپ بتائیں، یہ تو آپ مجھے آپ رائٹر سے نہ پوچھیں۔ لیکن میں رائٹر تو بتایا گا نا، جب رائٹر نے سامنے بیٹھ کے سارا ناول بتا دیا ہے تو میرے سوال کا جواب بھی دے گا۔ دیکھیں جی، محبت کی جو ویسے تو جو دنیا کا بڑا ادب ہے وہ محبت ہی کی کہانی ہوتی ہے اس میں، اور اینا کارنینا بھی ٹریجک سٹوری ہے لیکن وہ محبت کی کہانی ہے۔ تو اس سے تو انکار نہیں ہے کہ محبت بنیادی جو آپ کے بہت بڑے تھیمز ہیں ادب کے یا کسی بھی جو تخلیقی فن ہے اس کے بڑے تھیمز میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ دوبارہ کیجئے پلیز۔ وہی محبت اگر موضوع ہے تو یہ پاپولر ہاں، ناول اس میں میں چلا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بات کی، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں آپ چیپ ہوئے بغیر، یعنی کہ آپ سستی جذباتیت کا اظہار کیے بغیر آپ اس کردار کی دیکھیں، آپ محبت کا جو اثر ہے وہ باطن میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی ایک شخصیت ہے جس پہ محبت کی پھوار پڑتی ہے۔ تو کہیں پہ وہ کوئی پھول اگاتا ہے، کوئی پھول اگاتا ہے، تو وہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص ایک کنسٹرکشن ہے جس میں وہ محبت اثر کرتی ہے اور اس سے وہ ایک کوئی بھی چیز نمودار ہوتی ہے۔ تو اس پورے پروسیس کو، یعنی وہ اس خاص طرح کے کردار پر جو کہ ایک بہت سارے ڈائلماز کا شکار ہے، بہت سارے اس کے اپنے المیے ہیں اس کردار کے، تو اس پر وہ محبت کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ ایک وہ ٹین ایجرز کی محبت تو نہیں ہے، یا یہ محض لو فار دا سیک آف لو تو نہیں ہے۔ تو یہ محبت کے وہ اثرات ہیں جو آپ کے روح پر، آپ کے باطن میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو میں نے اس میں پینٹ کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے سعید صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ کسی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناول اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ موجود ہے، اس کاپیز یہاں رکھی گئی ہیں۔ سفر ختم ہو بھی جائے تو سفر جاری رہتا ہے، یہی اس ناول کا جو ہے آخری باب ہے، وہ جو ہمیں بتاتا ہے مکالمہ ختم نہیں ہوگا، مکالمہ جاری رہے گا۔ بٹ صاحب کہیں نہیں جا رہے، ابھی ادھر ہی ہیں، آپ ان سے بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔